डालें और उसमें घी है जो उसको गर्म करके उसमें 7-8 लौंग डाल लें घी में और एक मोटी इलायची डाल लें उसमें, ठीक हो गया। और 3-4 काली मिर्च, 3 से 4 औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैयत सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बेलूम ज़िला गुजरात की धरती से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं, नूर मार्की गुजरात से दोस्तों बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, सुबह जिस वक़्त मैंने नूर मार्की आने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले मैंने अपनी वॉल पे स्टेटस दिया था कि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में ख़ुसूसी तौर पर आपके कीमती परिंदों को महफूज रखने के लिए, उन्हें तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए मैं अपने छोटे भाई उस्ताद चौधरी नोमी जोड़ा से बैठ के उनसे कोई अमरा नुमाई लेंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि सिपाही है, घोड़ा है, कबूतर है, जिस वक्त तक वो तंदुरुस्त नहीं होगा, तवाना नहीं होगा, उस मैदान में उतरने के लिए उसका जिस्म पूरी तरह फिट नहीं होगा, तो वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो आइए दोस्तों, सर्दियों का मौसम है, वक्त को मैंने गनीमत जाना और इंशाअल्लाह अब मैं गुजरात में ही हूँ, गुजरात वाले और भी काम कर रहे हैं। हमने कहा चलें आज अपने उस मरहूम दोस्त उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार गुराली गुजरात, मरहूम अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाएँ, वो अक्सर इस हवाले से आप दोस्तों की रहनुमाई करते थे। तो अब उसके बाद वो मेरे दोस्त थे, ये मेरे छोटे भाई भी हैं, तो मैंने इनसे गुजारिश की, मैंने कहा कि नोमी भाई को अपना इल्म शेयर करें, लोगों के कीमती परिंदे होते हैं, अगर हमारी 2 होंठ लाने से अगर किसी का कोई कीमती जानवर बच जाता है तो इल्म फैलाने से बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, मैं नोमी भाई से गुजारिश करूँगा कि वो मुफस्सल और मुख्तसर ख़ुसूसी तौर पे सर्दियों के मौसम में कबूतरों को महफूज रखने के लिए, कबूतरों को जिस तरह के आप सर्दियां आती हैं और आप अक्सर देखते हैं कि पंजाब में लोग भांडे जिन्होंने असी बनाना आने हैं, पंजाबी में गल करा, ठीक है, इसी तरह वो किस लिए करते हैं ताकि बच्चे खाएं, उनको सर्दी ठंड से वो महफूज रहें, उनका इम्यून सिस्टम जो है अंदर का वो डेवलप रहे, ताकि बाहर से मौसमी असरात उन पर असर न करें। तो आइए दोस्तों, मैं अब आपकी इस गुफ्तगू मैंने जितनी बातें करनी थी वो कर ली हैं। तो मैं आपको अपने उस छोटे भाई से, मेरा गुजरात का फ़ख्र, मेरा शहज़ादा भाई, उससे आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ और मुझे कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह वो जो रहनुमाई आपकी करेंगे, ये उनका अपना तजर्बा है, ये कोई अक्ल कुल नहीं है कि वो कहेंगे कि बस यही है, इसके बाद कोई चीज़ नहीं है। वो जिन तजर्बात से गुजरे हैं, जो उन्होंने चीज़ें बना के कबूतरों को खिलाई पिलाई हैं, वो अपना तजर्बा आपसे शेयर करने जा रहे हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप उससे मुस्तफ़ीद होंगे। जी नोमी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी लाला जी। वालेकुम अस्सलाम जी नोमी भाई। जी लाला जी, सबसे पहले तो सर्दियों में सबसे ज़रूरी है कि जो भी बीमारी शुरू होती है वो पेट के कीड़ों से ही शुरू होती है। सबसे पहले तो आप डिवर्मिंग करनी चाहिए उनकी, वो आपको ऑक्साफैक्स भी मिल जाएगी, जेंटल भी है, अब एक और बड़ी अच्छी आई है इम्पोर्टेड दवाई है वर्म आउट, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। वर्म आउट जी, आप नोट करते जाएं, वर्म आउट जी, वो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका भी जी। तो सबसे पहले तो वो आप डिवर्मिंग करें, उसके बाद 3 दिन तक उनको विटामिन कोई दें, जो भी आपको। आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा कि वर्म आउट दवाई ले आए, वो आप कबूतरों को दें। ये जो दरमियान वाली बात है ना, देने वाली, उसका ज़रा तरीका दोस्तों को समझा दें कि उसको किस तरह देनी है कबूतरों को। ऑक्साफैक्स अगर आपने देनी है तो ऑक्साफैक्स तो लाला जी आधी सीसी एक फी कबूतर अगर आप पकड़ के दे सकते हैं उनको, तो सुबह खाली पेट उसमें पानी में थोड़ा सा गुड़ में मिला लें, पानी को थोड़ा सा मीठा कर लें या चीनी डाल लें,
اس میں آپ آدھی سی سی فی کبوتر کے حساب سے ڈال لیں آکسافیکس، اور ساتھ اس کے فلیجل سیرپ ڈال لیں آدھی سی سی فی کبوتر کے حساب سے، تو وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ صبح آپ خالی پیٹ اس کو، دانے سے پہلے کی بات جی دانے کے سے پہلے 10 سی سی پانی ساتھ ملا لیں تو دے لیں، تو وہ سب سے اچھا ہے، بیسٹ طریقہ ہے یہ۔ مطلب سرنج کے ساتھ، سرنج کے ساتھ ہر کبوتر کو پکڑ کے دے دیں۔ اگر نہیں آپ دے سکتے تو پھر پانی میں ہی دینی ہے آپ نے، وہ دانے کے ساتھ ہی آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ اس تو میں وہ بھی دے سکتے ہیں ہاں اس میں بھی دے سکتے ہیں، مگر صحیح طریقہ صحیح طریقہ ہے جو وہ تو پکڑ کے دینے والا ہے کہ آپ نہار پیٹ صبح جی بھوکے ہوتے ہیں، جی ہاں جی، ان کا اور ساتھ گڑ والا پانی ہو تو جو ہے وہ اس پہ آتے ہیں اور ساتھ پھر نکل جاتے ہیں جی۔ صحیح۔ اور اگر آپ نے ورم آؤٹ دینی ہے تو وہ 2 سی سی 1 لیٹر پانی میں آپ نے شامل کرنی ہے، ورم آؤٹ جیل ہے جو صحیح 2 سی سی فی لیٹر پانی میں شامل کر لیں۔ وہ آپ اگر پانی میں رکھنی ہے تو صبح آپ رکھ دیں پانی، تو وہ شام تک پیتے رہیں، تو اس کو شام کو آپ اٹھا لیں پانی کو۔ صحیح۔ اور جو اگر پکڑ کے دینی ہے تو وہی طریقہ ہے، 2 سی سی اس میں شامل کر کے آپ وہی پانی 10 15 سی سی پکڑ کے دے کے چھوڑ دیں۔ یہ تو ہو گیا نومی بھائی ایک حفاظتی تدابیر کا پہلا پورشن جو ہے۔ اس کے بعد سردیاں آ رہی ہیں، ہوتا تو یہ ہے کہ لوگ کبوتر کو نرم گرم دیکھتے ہیں، پھر اس کو مطلب ہے وہ اس کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی ایسی چیز دوستوں کو بتائیں کہ کبوتر جو ہے تندرست کبوتر کو وہ چیز دیں تاکہ بیماری اس سے باہر پہ حملہ نہ کر سکے۔ وہ آپ جی یہ اس کے لیے بیسک یہی ضروری میں نے بتایا نا کہ ڈیورمنگ پیٹ کے کیڑوں سے اور پیٹ سے یہ سارا کچھ شروع ہوتا ہے جی۔ صحیح۔ تو وہ پہلے تو ان کا علاج وہ مثلا ہونا چاہیے کہ وہ کبوتر آپ کے تندرست رہیں گے، صحت مند رہیں گے، جتنا صحت مند رہے گا اس کو وائرس حملہ نہیں کرے گا اس پہ۔ اس کے بعد آپ نے 3 دن ویٹا سول کا کورس کرا لیں پانی میں، ویٹا سول جی، یہ وٹامنز ہی ہیں۔ اچھا، یہاں پھر آپ اور بھی کافی ملتے ہیں وٹامنز۔ وٹامنز کس طرح دینے ہیں؟ وٹامنز تو پانی میں دانے کے بعد آپ نے دینے ہیں۔ کیا ریشو رکھنی ہے؟ ویٹا سول اگر آپ نے دینا ہے تو وہ آدھی چمچ 1 لیٹر پانی میں آپ نے 1 دینی ہے، لیٹر پانی میں آدھا آدھا چائے والا آدھا چمچ، چھوٹا آدھا چمچ جی، وہ 1 لیٹر پانی میں آپ نے شامل کرنا۔ جی ہاں جی۔ مطلب وٹامنز کس لیے دیتے ہیں؟ وٹامنز جو ان کو کمزوری ہوتی ہے نا، آپ دیتے ہیں کیڑوں والی دوائی کو دیتے ہیں یا ڈیورمنگ کرتے ہیں، اس کے لیے پھر وہ کمی پوری کر دیتی ہے، خشک ہوتی ہے، وہ ان میں جو کمی ہوتی ہے اس سے ذرا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں کبوتر۔ تو نومی بھائی ریگولر کوئی مطلب ہے کوئی ایسا ٹوٹکا جو مطلب ایک چیپسٹ ون ہو، سستا ترین ہو، تاکہ عام آدمی بھی جو ہے وٹامن تو آپ دیکھیں کہ عام کبوتر پرور جو ہے وہ نہیں منگوا سکتا، ایسا سادہ سب سے اچھا طریقہ ہے جو ہم تو پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا، اپنے کبوتروں کو دیسی گھی ہم لے لیتے ہیں، 1 کلو آپ دیسی گھی یا 1.5 کلو لے لیں، اس میں 2 کلو مچھلی لے لیں آپ، ذرا موٹی جس کے اوپر چربی ہو۔ تھوڑا سا بتانا، پورا طریقہ بھی بتانا۔ جی پورا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ وہ مچھلی کو آپ نے مسالہ لگا لینا، صاف کر لینا، نمک، کون سی ہو؟ مچھلی جس پہ چربی ہو، ذرا بھاری پیس ہو، 2-2.5 کلو والا۔ کون سی مچھلی؟ اس کے چینجے میں ہوتا ہے چربی ہوتی ہے زیادہ، سول میں بھی ہوتی ہے چربی۔ اچھا، وہ آپ 2-2.5 کلو والا دانہ لیں گے نا تو اس میں چربی ہوگی، چربی والی آپ نے لینی ہے ذرا موٹی۔ تو اس کو آپ جوین وغیرہ لگائیں، اپنا مسالہ جو لگاتے ہیں، مطلب اس کو صاف کر کے اس کو اجوین لگا لیں۔ اجوین کاٹ کے اس کے 2 حصے کرنے ہیں، یہ ثابت مچھی رہے؟ نہیں ثابت نہیں، آپ پیس بنا دیں جس طرح آپ پیسز کر لیں، پیسز کو مسالہ لگا لیں جو لگاتے ہیں، نمک نہیں صرف لگانا، اس کو نمک نہیں لگانا، اس کو لگا لیں، اور اس میں گھی ہے جو اس کو گرم کر کے اس میں 7-8 لونگ ڈال لیں گھی میں، اور 1 موٹی الائچی ڈال لیں اس میں، اور 3-4 کالی مرچ، 3 سے 4 دانے وہ بھی ڈال لیں۔ باقی اس کو مچھلی کو بھی مسالہ لگا لیں نمک کے بغیر سارا، اس میں آپ کون سا یہی مسالہ جو لگاتے ہیں مچھلی والا، مچھلی کا جو ہوتا ہے، اس میں آپ فرائی کریں مچھلی آپ خود کھا لیں، اور گھی کبوتروں کے لیے رکھ لیں۔ جی مطلب کبوتر بھی انجوائے کریں، جی آپ بھی انجوائے کریں، جگہ ہی پتہ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جی ہاں جی۔ اور دیسی گھی میں وہ بنا کے وہ گھی رکھ لیں،
وہ 1 چمچ یا 2 چمچ جتنا آپ لگا سکتے ہیں بوروں میں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو بیسٹ ہے، اگر نہیں تو آپ دانے کے ساتھ وہ آئل ان کو اب شروع کر دیں، مس کر کے دانے جی دانے کے ساتھ تھوڑا سا آئل کر لیں اور وہ دے دیں، اور وہ آپ نے دینا ہے 31 جنوری تک آپ دے سکتے ہیں، 31 جنوری تک اینڈ جنوری تک آپ دے سکتے ہیں وہ، صحیح. اس سے انشاءاللہ جب بھی آپ کبوتر کھڈے کھولیں گے کبوتر آپ کا کوئی بیمار نہیں ہوگا، نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے نومی بھائی بہت بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ کوئی سردیوں کو سستا یہ تو چلے مچھی پھر بھی پتہ ہے اب میرے جیسا آدمی چلے اتنا تو بندہ کر ہی لیتا ہے نا، اگر ہاں یہ ہے کہ دیسی گھی اگر آپ کے پاس نہیں، آپ نہیں لے سکتے صحیح تو آپ سرسوں کا تیل لے لیں، صحیح. سرسوں کا تیل لے کے اس میں فرائی کر لیں، وہ اس سے بھی اگر وہ بھی دیسی گھی سے بھی نہیں جی سرسوں کا تیل سستا ہے، دیسی گھی سے مہنگا نہیں ہے، وہ تو کافی فرق ہے، دیسی گھی تو اب 3000 روپے کلو مل رہا ہے خالص جی، اور سرسوں کا تیل 400 روپے 400 روپے لیٹر، وہ بھی آدھا آلو آدھا پتہ نہیں کیا جی وہ تو دیکھ کے لینا، سرسوں کا تیل لے لیں، اس میں ایسے ہی کر کے آپ بنا دیں. صحیح. اگر آپ سرسوں کا تیل لیتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی امبا ہلدی آپ نے ڈالنی ہے، امبا ہلدی امبا ہلدی عام ہلدی سے کوئی مختلف جی ہاں، امبا ہلدی کا پیسیز ہوتے ہیں نا، پنساری سے عام مل جاتا ہے امبا ہلدی، صحیح صحیح. وہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں ڈال لینا ہے، اچھا اور اس کو پھر گرم کر کے مچھلی ویسے ہی اس میں بنا کے، اس کو اس میں ابالنا ہے ہاں جی گھی کے اندر ہی ڈال لینا، اب گرم ہوگا تو وہ خود ہی مطلب اس کا اثر جو ہے وہ گھی میں چلا جائے گا، اور اس کو پھر بوروں میں آپ ہاں بورے کس طرح بنانے اس بورے تو عام روٹی موٹی روٹی آپ بنا لیں، وہ اس کے بورے کر کے اس پہ لگا کے آپ مکس کر لیں. اکثر لوگ تو پتہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو آٹا گوندتے ہیں نا روٹی بنانے جی اس میں ہی اس کو نہیں، یہ روٹی پکا کے پھر آپ نے اس پہ روٹی کے اوپر لگا کے بورے بنا دیں، یا پہلے بورے بنا کے پھر آپ اس پہ لگا دیں، جی ہاں وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا، تھوڑے لگا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا، بہت زیادہ نہیں لگانا. تو دوستو ادھر قرآن پھر وہ میرے کول میرے نال میں تو دوستو اب آپ نے نومی بھائی کی باتیں سنی، آپ نے اس ویڈیو کو غور سے رات کو بیٹھ کے سننا ہے، اور میرا خیال ہے نومی بھائی نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، لوگ تو خیر آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں مگر وہ بہت کاسٹلی ہیں. میں گریٹ لے کے آیا تھا نومی بھائی کے لیے، یہ جو عام چپس نہیں ہوتی ہے جو آپ کبوتروں کو ڈالتے ہیں، تو اس میں میرا خیال میں غالباً کوئی 10 کے جی یا 5 کے جی اس کا وزن ہوگا، وہ تقریباً 7500 روپے کا وہ توڑا آیا تھا، گریٹ بنی ہوئی تھی وہ. اینی آؤ دوستو میرے ساتھ آپ، یہ بھائی ہے ہمارا چھوٹا، یہ وہ جو کہتے ہیں نا صفائی تیار کرنا، یہ بیسیکلی استاد ہمایوں بٹ صاحب سیالکوٹ سیٹ والے ان کا شاگرد بھی ہے، اور ہماری جو ٹیم تیار کرنے میں نا اسکواڈ تیار کرنے میں اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے. میں ایسے آگے کہہ رہا تھا یار کبوتر اڑتے نہیں ہیں آپ کے، کہنے لگا لالا جی نہیں بچے آ رہے ہیں انشاءاللہ اڑیں گے. تو انشاءاللہ دوستو میں اسی طرح آئندہ بھی، یہ آپ کا ہم نے ٹائم بھی تھوڑا لیا، مختصر ہم نے بات کی، انشاءاللہ آئندہ بھی اسی موضوعات پہ. میں نے اس دن ایک لاہور میں بات کی تھی کہ اب میں تھوڑا سا تعمیر کی طرف آ رہا ہوں، اور یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے. میں نومی بھائی کا، رضوان کا، اور اسی طرح میرا جو کیمرہ تھا میں ہماری نور مارکی کے مینیجر ہیں آسم بھائی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے نور مارکی گجرات سے آپ دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.